अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। आज हम लोग पहुंच चुके हैं लास्ट एपिसोड पर। नॉवेल सल्फाइड, राइटर राजपूत। मतलब इस नॉवेल को पढ़ने में मेरे लिए बहुत 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 कुछ था। अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाए तो भी बहुत कुछ था, अगर माशरती लिहाज से पढ़ा जाए तो भी बहुत कुछ था। बहुत कम ऐसे नॉवेल्स होते हैं जो हमारे दिल पे जाकर लगते हैं और ये उनमें से एक था। मुझे इस नॉवेल की एक एक लाइन पसंद है, एक एक बात, एक एक चीज़। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हमारे दिल के बहुत करीब होती है, तो ये नॉवेल मेरे लिए वैसा ही है। वैसे तो नूर राजपूत की तहरीर और निम्र अहमद, मैंने इन दोनों को बहुत पढ़ा है और इन दोनों की तहरीरें जो है ना वो बहुत कमाल होती है। मतलब लाइफ चेंजिंग अगर हम कह सकें कोई चीज़ होगी तो वो ये चीज़ें होंगी। इसमें जो बात की गई है साइंसी लिहाज से कमाल, इस्लामिक लिहाज से कमाल। अच्छा, इसके अलावा एक लड़की को कैसा होना चाहिए, उसके करैक्टर को कैसा होना चाहिए, कमाल। और फिर अगर हम देखें नसीब और तकदीर के हवाले से कि जो चीज़ हमारी है वो हमसे दूर जाकर भी हमारी है और हमारे पास रहकर भी हमारी है। जो चीज़ हमारी है उसके लिए हमें गलत ऑप्शंस, गलत ज़राए, गलत चीज़ों की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। कुदरत, तकदीर, वक्त, हालात खुद ही उस चीज़ को हमारी तरफ ले आते हैं। तो अगर देखा जाए कि ईमान की मजबूती के हवाले से ये नावल नो डाउट बहुत अच्छा है। बस एंड जो था ना वो थोड़ा सैड सैड था, जिसमें कि हशाम मर जाता है। मतलब हशाम का जो करैक्टर है ना वो बहुत कमाल है। मतलब एक भाई आज के दौर में होना ना बहुत बड़ी बात है, फिर चाहे वो बहनों के लिए हो या चाहे भाइयों के लिए। हम लोग ये समझते हैं कि मर्द ना कंप्लीट है, उसकी कुछ फीलिंग्स नहीं है, उसको किसी चीज़ की नीड नहीं होती। हालांकि देखा जाए ना तो इमोशनली भी, फिज़िकली भी हर इंसान को ज़रूरत होती है एक दूसरे इंसान की, जो उसको समझे, जो उसके साथ खड़ा हो, अच्छे में बुरे में। ऐसे में जो हशाम जबील का करैक्टर था ना वो कमाल था। मुझे लगता है अगर आरजे है या अगर आरजे रोहान जबील बना तो उसमें एक बहुत बड़ी सपोर्ट कहीं ना कहीं हशाम जबील की भी थी, जिसने उसका हर पॉइंट पर साथ दिया, जिसने उसके साथ कदम से कदम मिलाए, जिसने उसको सपोर्ट किया, जिसने उसके गलत में भी उसका साथ नहीं छोड़ा। और भाई तो ऐसे ही होते हैं, फिर चाहे वो बहनों के लिए हों चाहे भाइयों के लिए हों। अगर हम बहनों के लिहाज से बात करें तो भी भाई का ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है, और अगर भाइयों के लिहाज से बात करें तो वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मर्द जो होता है वो अपनी फीलिंग्स को छुपा लेता है, वो अपनी फीलिंग्स को हर किसी के सामने नहीं बताता। कुछ स्पेसिफिक ऐसे वीक पॉइंट होते हैं उसके जहाँ वो जाकर बिल्कुल रिलैक्स होता है और वो अपनी मजबूरी, अपनी थकन, अपनी तकलीफ़, अपनी अज़ियत, अपना गम शेयर करता है। तो जब हशाम जबील मरा ना, यूँ लगा कि यार इस नावल से ना एक जान सी चली गई हो या एक कोई बहुत खूबसूरत पॉइंट मिस हो गया हो। मतलब इतना उसका स्ट्रॉन्ग करैक्टर था। और फिर अगर उसकी ज़ात के हवाले से बात की जाए तो एक बेटा कैसा होना चाहिए, फिर उसने जैसे अपने बाप की गलती को एक्सेप्ट किया, फिर उस पे पर्दा भी डाला और उसका ना एक खुले दिल से उसको कबूल भी किया, अपनी जगह दी उसको, अपना एक पार्टनर। मतलब चाहे वो उस लड़की को पसंद नहीं भी करता था फिर भी उसने एक था ना रिलेशनशिप, वो भी उसके साथ शेयर किया। बहुत कमाल। आप लोग अपना फीडबैक बताइएगा मुझे, ताकि मुझे पता चले आप लोगों को कैसा लगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ख़त्म हो तो हमें उदास कर देती हैं, ये नावल भी उन्हीं में से एक है। पर हर चीज़ का एक ना एक एंड ज़रूर होता है, तो इसका भी हो गया। बहरहाल हर एंड नहीं होता, इसी तरीके से ये भी इख्तिताम नहीं है, मुकम्मल इख्तिताम नहीं है, बल्कि इसका पार्ट 2 है जिसका नाम है मासील। वो मैं इंशाल्लाह राइटर की परमिशन से आप लोग के साथ शेयर करूँगी, अगर उन्होंने परमिशन दी तो। अच्छा, अब आप लोग अपना फीडबैक तो देंगे ही देंगे, साथ साथ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा ताकि मुझे थोड़ी बहुत सपोर्ट और मोटिवेशन मिले। तो बस बग़ैर कोई टाइम वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। रेडी सेट गो। हैरान कुन है कि आज इस प्लेटफॉर्म पर 2 कपल्स आए हैं जिनके पॉइंट्स अभी तक बराबर हैं, और तो और वो दोनों कपल्स ही एशियन हैं।
دیکھتے ہیں اس آخری سوال کا جواب کون سا کپل دے کر آج کا بیسٹ کپل کہلائے گا۔ میزبان کافی پرجوش تھا۔ تو کپل 7، پہلے سوال آپ لوگوں سے ہوگا۔ مسز آغا، آپ جانتی ہیں کہ مسٹر آغا پہلے سے شادی شدہ تھے، پہلے بھی محبت ہوئی ہوگی انہیں، اور کیا پتہ آپ کے بعد بھی کسی اور سے ہو جائے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ مسٹر آغا کی کون سی والی محبت ہیں؟ خانم نے دیکھا تھا میزبان کا سوال سن کر مسٹر اور مسز آغا دونوں کے چہرے کا رنگ پھک ہوا تھا۔ ہال میں ایک پل کے لیے سناٹا چھا گیا تھا۔ وہ مسز آغا نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ داستان ختم ہونے والی ہے، تم میری آخری محبت ہو۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی مسٹر آغا نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا۔ لوگ ایک بار پھر حیران رہ گئے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس ایک شعر نے ان کی حقیقت بیان کر دی تھی۔ ویری گڈ۔ تو مسز جبیل، جیسا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے آپ دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز تھی جسے مسٹر جبیل اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں شدید ناپسند یا نفرت کرتے تھے؟ میزبان خانم سے پوچھ رہا تھا۔ خانم کے پاس 1 منٹ کا وقت تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے سامنے بیٹھے کپل کو دیکھا، پھر ٹرافی کو، اور پھر روحان کو جس کی آنکھوں میں امید سی تھی۔ خانم کے تاثرات کو کوئی جانچ نہیں سکتا تھا کیونکہ فلو کی وجہ سے وہ ماسک پہنے ہوئے تھے۔ خانم نے آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لیا اور پھر جواب دیا، میوزک۔ انہیں میوزک سے شدید نفرت تھی۔ خانم نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ روحان نے بے چینی کی کیفیت سے خانم کو دیکھا تھا۔ اس نے غلط جواب دیا تھا۔ وہ حیرانگی سے خانم کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں میں کوئی الجھن نہیں تھی۔ آر یو شیور؟ میزبان نے دوبارہ پوچھا۔ جی۔ خانم نے اس بات میں سر ہلایا۔ خانم کی نظریں مسز آغا پر جا کر رکی تھیں جو حیرانی سے خانم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی بے یقینی سے پھیلی تھی۔ شاید اسے بھی خانم سے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ خانم اور روحان ایک خوبصورت گول میز کے گرد بیٹھے تھے۔ آج کے بیسٹ کپل کا اعلان ہو چکا تھا۔ مسٹر اور مسز آغا جیت چکے تھے۔ وہ دونوں ٹرافی ہاتھ میں لیے ایک ساتھ کھڑے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ خانم نے روحان کی طرف دیکھا تھا جس کی آنکھوں کی چمک مدھم پڑ گئی تھی۔ خانم، تم نے غلط جواب کیوں دیا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں تو، میں نے تو درست جواب دیا تھا۔ مجھے لگا اس نے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز بہت زیادہ پسند تھی تو میں نے میوزک بول دیا۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ مجھے ہارنے کا دکھ نہیں ہے بلکہ اس بات کا دکھ ہے کہ ہم بیسٹ کپل نہیں ہیں۔ وہ بچوں جیسی باتیں کر رہا تھا۔ خانم کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی کچھ لوگ ان کی طرف بڑھے تھے۔ شاید انہوں نے روحان جبیل کو پہچان لیا تھا۔ وہ اس سے آٹوگراف لے رہے تھے۔ کچھ لوگ اس کی بیوی یعنی خانم کو دیکھنا چاہتے تھے لیکن وہ ماسک پہنے ہوئے تھی جسے لوگ نقاب سمجھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ جا چکے تھے۔ آپ کو پتہ ہے وہ لوگ کیوں جیتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ان دونوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہے۔ خانم بتا رہی تھی۔ کیا ہم میں کوئی کمی ہے؟ کیا ہم مکمل نہیں ہیں؟ کیا ہماری محبت میں کمی ہے؟ روحان اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ کمی ہے، خانم نے عجیب سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ روحان چونک گیا تھا۔ کچھ پل وہ اسے دیکھتا رہا تھا اور پھر اسے سمجھ آ گیا تھا۔ خانم اس سے اتنی محبت نہیں کرتی تھی، شاید کرتی ہی نہیں تھی، لیکن اسٹیج پر جو لڑکی کھڑی تھی وہ اپنے ساتھ کھڑے محافظ سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ روحان کو وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ اگر میں درست جواب دے دیتی تو یقیناً ہم بھی بیسٹ کپل کہلاتے، لیکن زیادتی ہوتی۔ ہم دونوں حقیقت جانتے ہیں اور حقیقت کچھ اور ہے۔ خانم کے الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح روحان کی سماعت سے ٹکرائے تھے۔ اسے افسوس ہو رہا تھا، صد افسوس۔ وہ خانم کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا نہیں کر سکا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا انہوں نے مسز آغا کو اپنی طرف بڑھتے پایا تھا۔ وہ مسکرا کر ان کی طرف آ رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا تھا جس کا جواب دونوں نے خوش دلی سے دیا تھا۔ میرا نام خرم ہے، خرم نور، اور وہ میرے ہسبینڈ ہیں ڈاکٹر فرہاد آغا، ایک نیورولوجسٹ۔ شاید آپ دونوں ہی ہمیں نہیں جانتے لیکن میں آپ دونوں کو بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ وہ مسکرائی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ٹرافی خانم کے سامنے کی تھی۔ میری طرف سے یہ ایوارڈ آپ دونوں کے لیے، دو عجیب لوگوں کے لیے جن کی زندگی کے 7 پہروں کو میں جانتی ہوں، وہ پر اسرار لہجے میں کہہ رہی تھی۔ پکڑ لیں۔ خانم کی ٹرافی نہ پکڑنے پر اس نے دوبارہ کہا تھا جس پر خانم نے وہ ٹرافی لے کر میز پر رکھ دی تھی۔ میں آتا ہوں۔ روحان ایکسکیوز کرتا وہاں سے اٹھ گیا تھا۔
وہ دونوں کو باتیں کرنے دینا چاہتا تھا۔ پتہ ہے، میں سمجھتی تھی کہ دنیا میں صرف میں اور ہاتھ ہی وہ واحد کپل ہیں جن کی زندگی کی کہانی عجیب و غریب ہے، لیکن جب میں نے اپنے مد مقابل 2 مزید لوگوں کو پایا تو مجھے تجسس ہوا، اور روحان جبیل جسے پورا لندن جانتا ہے، جس انسان کے لیکچر میں بہت شوق سے سنتی ہوں جو ایک سلفائٹ ہے، اس کا کپل ہمارے مقابلے میں تھا۔ پتہ ہے، میں یہاں جیتنے کے لیے نہیں آئی تھی، بلکہ میں ایسے 2 لوگوں سے ملنا چاہتی تھی جو سلفائٹ تھے۔ خانم حیرت سے اس لڑکی کو سن رہی تھی جو نازک سی تھی، شاید وہ اس سے کم عمر تھی۔ میری اور ہاتھ کی شادی کو 4 سال ہونے والے ہیں۔ ہم پچھلے 2 سالوں سے لندن میں ہیں۔ ہاتھ یہاں ہاسپٹل میں ایک نیورو سرجن کے طور پر کام کرتے ہیں۔ میں کبھی اتنے تجسس کا شکار نہیں ہوئی تھی۔ مجھے کبھی کسی جوڑے کے متعلق جاننے کا اتنا اشتیاق نہیں ہوا تھا جتنا روحان جبیل اور خانم کو جاننے کا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار عیش بن کر اپنے سیم سے کچھ مانگا تھا، اور وہ تھا روحان جبیل اور خانم کی ابتدائی زندگی کے بارے میں معلومات، جسے لندن میں کوئی نہیں جانتا، لیکن میں جان گئی اور پہچان بھی گئی، اور میں آرجے کو جان کر حیران رہ گئی۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ آپ دونوں کے درمیان کچھ غیر معمولی تھا، اور جب میں نے اس کہانی کی زندگی کے 6 پہر جانے تو میں رو دی تھی۔ آپ دونوں کی شادی کو شاید 2 سال ہوئے ہیں، لیکن آپ دونوں کا رشتہ سالوں سے چلتا آ رہا ہے، تب سے جب میں اور ہاتھ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے، جب ہاتھ کی زندگی میں کوئی اور تھی۔ میں دل سے چاہتی تھی کہ اس جوڑے کو آج کا ایوارڈ ملے جنہوں نے بہت کچھ کھویا ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ نے غلط جواب دیا تھا۔ ایسا کیوں؟ خانم جو سانس روکے اسے سن رہی تھی، اس کے سوال پر چونکی تھی۔ اس کی زندگی کی ساری فلم آنکھوں کے سامنے گھوم گئی تھی۔ کیونکہ میری طرف سے محبت کی کمی ہے شاید، اس لیے خانم نے سچ بولا تھا۔ کوئی بات نہیں، ایک دن یہ کمی آخری محبت کا روپ دھار لے گی۔ وہ مسکرائی تھی۔ پتہ ہے، میں آپ دونوں کی بہت عزت کرتی ہوں، خاص طور پر مسٹر روحان جبیل کی۔ میرے دل میں آپ دونوں کے لیے ایک عقیدت سی پیدا ہو گئی ہے۔ خرم کی باتیں خانم کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ ایک بار آنکھیں بند کر کے محسوس کرنے کی کوشش کریں، آپ کو ہر طرف محبت ہی نظر آئے گی، کیونکہ خاص لوگوں کے نزدیک نفرت کا کیا کام۔ مجھے خوشی ہوئی ایک سلفائٹ سے مل کر۔ اس نے میز پر رکھے خانم کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا تھا، جس پر خانم مسکرا دی تھی۔ اسے یہ معصوم سی لڑکی بہت اچھی لگی تھی۔ مجھے لگتا تھا ہے سے شروع ہو کر میم پر ختم ہونے والے نام کی لڑکی صرف میرے پاس ہی ہے، لیکن میرا اندازہ غلط تھا۔ روحان جبیل اس وقت فرحاد آغا کے پاس کھڑا تھا، یقیناً اس کا اشارہ خرم کی طرف تھا۔ بہت کچھ ایک سا ہو کر بھی بہت الگ ہوتا ہے۔ ہر کہانی دوسری کہانی سے ایک فرق رکھتی ہے، جو کہ کہانی کا امتیاز ہوتا ہے۔ 2 الگ دنیاؤں کے لوگ جب ملتے ہیں تو خوشگوار سا احساس پیدا ہوتا ہے، اور اس احساس کو میں اس وقت محسوس کر سکتا ہوں۔ ینگ مین، تم ایک بہترین فریضہ سر انجام دے رہے ہو، اور مجھے امید ہے اگلے سال ایک اور ٹرافی تم لوگوں کی نظر ہوگی۔ فرحاد نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا۔ پھر وہ دونوں اس میز کی طرف بڑھ گئے تھے۔ چلیں خرم، مجھے ہاسپٹل جانا ہے ایک مریض کا چیک اپ کرنے، وہ نرم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی، وہ اپنی بڑی سی اونی شال سنبھالتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ ڈاکٹر فرحاد آغا کے بڑھے ہوئے ہاتھ میں تھماتے ہوئے چند ہی لمحوں کے بعد وہ لوگ نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ اس ٹرافی کا کیا کرنا ہے؟ روحان نے میز پر رکھی چمکتی ٹرافی کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا۔ یہ ایک خوبصورت تحفہ ہے میرے لیے، میں اسے سنبھال کر رکھوں گی۔ خانم مسکراتے ہوئے اٹھی تھی۔ اور اگلے سال؟ روحان نے عجیب سے لہجے میں پوچھا تھا۔ اگلے سال شاید ہم جیت جائیں، خانم نے مسکرا کر پراسرار لہجے میں جواب دیا تھا۔ آج صبح سے ہی روحان پروفیسر جسٹن کے ساتھ ان کی لیب میں کام کر رہا تھا۔ خانم سے اس کی پورا دن بات نہیں ہوئی تھی، جبکہ اس کا خیال روحان کے ذہن سے ایک پل کے لیے بھی نہیں نکلا تھا۔ وہ آج کچھ کرنا چاہتا تھا، کچھ کہنا چاہتا تھا خانم سے، اپنے نرم گرم جذبات کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ اسے لگتا تھا جو اس نے کیا تھا وہ معافی کے قابل نہیں، لیکن آج وہ سوچ رہا تھا کہ گھٹنوں کے بل جھک کر وہ اس لڑکی سے معافی مانگے گا جو اس کی شریک حیات تھی۔ وہ جس وقت لیب سے گھر کے لیے نکلا تو موسم خراب ہو چکا تھا۔ بادلوں کی گرج چمک نے لندن کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ گھر پہنچتے پہنچتے بارش شروع ہو چکی تھی۔
وہ گیراج میں گاڑی کھڑی کرنے کے بعد سیدھا کمرے کی طرف آیا تھا۔ ملازمہ سے اس نے حانم کا پوچھا تھا۔ ملازمہ نے اس کے سونے کی اطلاع دی تھی۔ اوف، یہ لڑکی جانے اتنا کیوں سوتی ہے؟ وہ جھلاتا ہوا کمرے میں پہنچا تو حانم کو خواب خرگوش کے مزے لوٹتے ہوئے پایا تھا۔ وہ اسے اٹھانا چاہتا تھا لیکن ایک پل کو رک گیا تھا۔ وہ پرسکون نیند کے زیر اثر تھی اور یہ نیند روحان کی اس کی زندگی میں آنے کے بعد شروع ہوئی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کی جانب بڑھا اور پھر آہستہ سے اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کچھ پل یوں ہی اس کے چہرے کو تکتا رہا اور پھر ہولے سے سرگوشی کی۔ حانم، اٹھ جاؤ، وہ اس سے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حانم، اٹھو۔ اسے ایسے سوتا دیکھ کر روحان کو کچھ ہو رہا تھا۔ اس کے بار بار پکارنے پر حانم کسمسائی تھی۔ اٹھ جاؤ جناب، بارش بند ہو جائے گی، پھر تمہاری خواہش کیسے پوری کروں گا؟ وہ اس کی پیشانی سے بال ہٹاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کی اس حرکت پر حانم نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ وہ اس پر جھکا ہوا تھا۔ حانم ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور پھر مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے نیند سے اٹھانے پر روحان کو برا لگ رہا تھا، لیکن جو اس نے سوچا تھا اس پر عمل کرنا بھی لازمی تھا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ بکھرے بالوں میں الجھی پوچھ رہی تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، تم یہ کوٹ پہنو۔ روحان نے کبڈ کے ساتھ لٹکا ہوا اس کا موٹا اونی کوٹ اٹھایا اور اس کے قریب لایا۔ جلدی پہنو، اسے ٹائم نہیں ہے، پھر بارش بند ہو جائے گی۔ آج وہ عجیب سی حرکتیں کر رہا تھا جبکہ حانم الجھن بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خود پہنو گی یا میں پہناؤں؟ وہ اسے ساکت بیٹھا دیکھ کر سنجیدہ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ حانم نے ہڑبڑا کر کوٹ اٹھایا اور خاموشی سے پہن لیا۔ یہ بھی لازمی ہے، ایک موٹی اونی کو ٹوپی اس کے سر پر اڑاتے ہوئے وہ بڑبڑایا تھا۔ چلو اب فٹافٹ۔ اس کے بند جوتے پاؤں کے قریب رکھنے کے بعد وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ جانے وہ کیا کر رہا تھا حانم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے خیال سے مجھے تمہیں اٹھا کر لے جانا چاہیے۔ روحان نے اپنی سوچ کو الفاظ دیا اور حانم اس کی بات سنتے ہی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی یہ حرکت روحان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے باہر لایا تھا۔ باہر بارش جاری تھی۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا حانم کے چہرے سے ٹکرایا تو اس کی سستی پل بھر میں غائب ہوئی تھی۔ اب وہ سوالیہ نظروں سے روحان کو دیکھ رہی تھی۔ تمہاری ایک پرانی خواہش پوری کرنی ہے، تم یہاں سے ہلنا مت۔ وہ اسے لان سے ملحقہ راہداری میں کھڑا کر کے خود زبردست بارش میں لان میں پہنچ گیا تھا۔ حانم پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ اسے بارش میں بھیگتا دیکھ کر حانم جیسے ہوش میں آئی تھی۔ تم وہیں رکو، باہر مت آنا۔ روحان نے ہاتھ کا اٹھا کر اسے لان میں آنے سے منع کیا تھا۔ پھر روحان نے ایک نظر آسمان کو دیکھا جو سیاہ نظر آ رہا تھا۔ بارش زیادہ تیز نہیں تھی لیکن کچھ ہی پل میں وہ بھیگ گیا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ رات کے اس پہر پتھریلے فرش پر بارش کا پانی موتیوں کی طرح چمک رہا تھا۔ روحان، حانم نے بے بسی سے پکارا تھا۔ تم بھی پاگل ہی ہو مسز، ایک میوٹنٹ جسے دوسروں کی نسبت ٹھنڈ کم لگتی ہے، جو سردیوں کے یخبستہ راستوں میں سوئمنگ کرتا ہے، اسے ٹھنڈ لگ جانے کے ڈر سے پریشان ہو رہی ہو۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا کہہ رہا تھا جبکہ حانم کا اٹکا ہوا سانس بحال ہوا۔ اسے روحان سے اس پاگل پن کی امید نہیں تھی، جانے وہ کیا کرنے والا تھا۔ روحان نے اپنی نظریں حانم کے چہرے پر جمائیں اور دھیمی آواز میں گنگنانا شروع کیا۔ کبھی جو بادل برسے میں دیکھوں تجھے آنکھیں بھر کے، تو لگے مجھے پہلی بارش کی دعا، تیرے پہلو میں رہ لوں میں خود کو پاگل، کہہ لوں تو غم دے یا خوشیاں سہ لوں ساتھیا۔ وہ بارش میں اس کے لیے گنگنا رہا تھا۔ یہ خیال ہی حانم کو ساکت کر گیا تھا۔ کوئی نہیں تیرے سوا میرا یہاں، منزلیں میری تو سب یہاں، مٹا دے سبھی آجا فاصلے، میں چاہوں مجھے مجھ سے بانٹ لے، ذرا سا مجھ میں تو جھانک لے، میں ہوں کیا۔ حانم نم آنکھوں سے اس کے پاگل پن کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی محبت کرتا تھا وہ اس سے، سالوں پہلے کی گئی اس کی خواہش کو آج بھی یاد رکھے ہوئے تھا اور اسے پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ وہ اسے ساکت دے کر دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا اس کی جانب آیا تھا۔
پورا بارش میں بھیگ گیا تھا، چہرے سے پانی کے قطرے بہہ رہے تھے۔ میں نے کوشش کی کہ تمہاری دونوں خواہشوں کو پورا کر سکوں۔ وہ اس کے قریب کھڑا اس کی نم آنکھوں کو دیکھتا کہہ رہا تھا، جبکہ خانم کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ میں نہیں جانتا میں کس انداز میں تمہیں دی گئی اذیتوں کا ازالہ کروں، کن الفاظ میں تم سے معافی مانگوں، ایسا کیا کروں کہ تم مجھ سے محبت کرنے لگو۔ محبت نہ صحیح، تم مجھ سے اپنی نفرت کو ختم کر دو، میں ایسا کیا کروں؟ وہ بولا تو اس کا لہجہ اذیت سے بھرپور تھا۔ خانم کو بنا پلکے جھپکائے اس کے چہرے کو تک رہی تھی۔ میں زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا شاید، لیکن ایک کام کر سکتا ہوں، وہ کہتے ہوئے جھکا اور دونوں گھٹنوں کو زمین پر ٹکا کر بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دو خانم، ہر تکلیف کے بدلے میں جو میں نے انجانے میں تمہیں دی۔ وہ ہاتھ جوڑے معافی مانگ رہا تھا۔ خانم کو گویا کرنٹ لگا تھا، وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ اسے روحان سے اس حرکت کی توقع نہیں تھی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ اسے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ روحان؟ خانم نے جھک کر اس کے بندے ہاتھوں کو تھاما تھا۔ پلیز ایسا مت کریں، وہ رو دی تھی۔ وہ کیسے بتاتی کہ اسے نئی دنیا سے روشناس کروانے والا وہی تھا، اسے سلفائڈ بنانے والا بھی وہی تھا۔ وہ اب اسی کے انداز میں اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ دونوں کی آنکھیں نم تھیں، ایک درد دے کر رو رہا تھا جبکہ دوسرا درد کی سزا دے کر۔ اگر روحان نے خانم کو درد دیا تھا تو وہ اس کا خمیازہ اب تک بھگت رہا تھا، اور خانم جو پچھلے کافی عرصے سے سزا دے رہی تھی وہ خود بھی رو دی تھی۔ تو تم نے مجھے معاف کیا نا؟ وہ اس کی پیشانی سے اپنے پیشانی ٹکائے نم آنکھوں سے پوچھ رہا تھا۔ تھک گیا تھا، ساری دنیا سے لڑ سکتا تھا، لیکن خانم کی بے رخی اس کی برداشت سے باہر تھی۔ ہاں، خانم نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اس کی اس حرکت پر روحان مسکرا دیا تھا۔ میں اس وقت پورا بھیگا ہوا ہوں مسز، ورنہ دل کر رہا ہے تو میں اپنے حصار میں قید کر لوں۔ مجھے لگتا ہے میری قسمت ہی خراب ہے۔ تم قریب بھی آئی تو کس حال میں؟ وہ بے چارگی سے بولا تو اس کی بات سن کر خانم نم آنکھوں سے ہنس دی تھی۔ تم نے دیکھے ہیں وہ ہونٹ، وہ رخسار، وہ پیشانی، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گوا دی ہم نے؟ روحان نے اپنا پسندیدہ شعر خانم کی نظر کیا اور جھک کر اس کی پیشانی پر مہر ثبت کی تھی، جبکہ خانم کے چہرے پر کوئی ناگواری نہیں ابھری تھی۔ باہر بارش اب تیز ہو چکی تھی اور بھیگی رات آہستہ آہستہ سرکنے لگی تھی۔ لندن میں یہ پورا ہفتہ بارشوں کا تھا، موسم ابر آلود ہو رہا تھا۔ روحان گھر نہیں تھا۔ خانم کو بوریت ہو رہی تھی۔ وہ باہر نکلی تو ٹھنڈی ہوا نے اس پر ایک خوشگوار سا احساس چھوڑا تھا۔ وہ فٹافٹ اندر گئی، برساتی پہننے کے بعد باہر آئی تھی۔ پچھلے 2 دنوں سے اسے ہلکا ہلکا بخار تھا۔ روحان نے آج جلدی گھر آنے کا کہا تھا مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ خود کو اچھی طرح کور کرنے کے بعد باہر نکل گئی تھی۔ کھلی بڑی سیاہ پتھر سے بنی سڑک پر چلتے ہوئے وہ آس پاس موجود گھروں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک خوشگوار سا احساس اس کے گرد لپٹا تھا۔ وہ لائن کے آخر تک بھی نہیں پہنچی تھی جب ہلکی ہلکی بارش نے لندن کو بھگانا شروع کیا تھا۔ خانم نے سر اٹھا کر ایک نظر آسمان کو دیکھا جو سیاہ ہو رہا تھا، اور پھر زمین کو جو گیلی ہو رہی تھی۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ دھک سے رہ گئی تھی۔ اس کے پیچھے روحان کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں چھاتا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ بس ایسے ہی دل کیا تو باہر نکل آئی۔ آپ کب آئے؟ جب تم گھر سے باہر نکلی تھی تبھی میں آیا۔ میں نے تمہیں چھتری کے بغیر دیکھا تو اسے اٹھا کر تمہارے پیچھے ہی آ گیا۔ تم خود کا خیال نہیں رکھتی ہو، وہ نرم لہجے میں بول رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ روحان کے بات پر خانم نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا؟ روحان نے ایک ہاتھ میں اپنی جیکٹ کے اندر ڈالا اور ایک فوٹو فریم باہر نکالا۔ تم وہ واحد لڑکی ہو خانم جس کے ساتھ آرجے بیٹھا دل سے مسکرا رہا تھا۔ میں نے ایسی چمک کبھی آرجے کی آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی، اور نہ ہی کسی لڑکی کے چہرے سے پھوٹتی روشنی۔ تم دونوں ایک دوسرے کے سنگ بہت مکمل لگ رہے تھے۔ جب بھی میں اس تصویر کو دیکھتا ہوں مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو۔ مرتضیٰ، سالوں پہلے یہ مجھے کسی نے گفٹ دیا تھا کہ کسی طرح تم تک پہنچا دوں۔ خانم حیرت سے اس تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ اس تصویر میں وہ دونوں بہت مکمل نظر آ رہے تھے، غصے سے گھورتی ہوئی ہانی اور کہکے لگاتا آرجے۔ یہ کافی خوبصورت ہے۔ خانم کی آنکھیں چمکی تھیں۔ ہاں، جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا تو مجھے بھی یہی محسوس ہوا تھا۔
اس تصویر میں مرتضیٰ تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے، کیا تم اس کا پیغام سمجھ سکتی ہو؟ روحان نے امید سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ جانتی ہوں اور پیغام بھی سمجھ چکی ہوں، وہ مسکرائی تھی۔ بائیں سائڈ پر بنے گھر کی اوپری منزل کی بالکنی میں، جس میں کھڑکی تھی، ایلف کھڑی اپنی بند ہوتی دھڑکن کے ساتھ دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تو پھر اتنے فاصلے پر کیوں ہو ہانم؟ اس نے ہانم کا دایاں ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ اب التجائیہ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس رات کے بعد ان دونوں میں فاصلے سمٹے تھے، لیکن ابھی بھی کچھ باقی تھے۔ ہانم کا ہاتھ روحان کے سینے پر دل کے مقام پر رکھا تھا۔ وہ اس کے دل کی دھڑکن کو محسوس کر سکتی تھی۔ وہ دونوں ایک چھاتے کے نیچے تھے۔ اور کتنے امتحان لوگی؟ کیوں؟ آپ تھک گئے ہیں؟ ہانم نے الٹا سوال کیا تھا۔ نہیں، ڈر لگتا ہے، امید نہ ٹوٹ جائے۔ اس کے جواب پر ہانم نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ روحان کی آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ پھر سے نظریں چرا گئی تھی۔ چلو کر لو ستم، جتنے تمہارا دل چاہے، ظالم لڑکی۔ روحان نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ ہانم خاموش کھڑی تھی۔ اس کی نظریں روحان کے سینے پر تھیں۔ اس کے ہاتھ میں حرکت ہوئی تھی۔ روحان کو کچھ محسوس ہوا تھا اور پھر اسے اپنی دھڑکن بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ہانم نے شہادت کی انگلی سے اس کے دل کے مقام پر اپنا نام لکھا تھا۔ مجھے اور کوئی امتحان نہیں لینا، بس اب جینا ہے، ایک نئی زندگی جینی ہے آپ کے ساتھ۔ وہ چہرے پر ہزاروں دلکش رنگ سجائے کہہ رہی تھی۔ روحان کو اس کا یہ انداز پسند آیا تھا۔ ایلف نے دونوں کو قریب کھڑے پایا تھا۔ وہ دونوں سے بہت ہی خوش نظر آ رہے تھے، مکمل۔ ایلف کی آنکھیں نم ہوئی تھیں اور پھر اس نے کھڑکی بند کر دی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے آنسو ان دونوں کی زندگی میں کوئی مشکل لائیں۔ There is no God۔ اس سے پہلے کہ روحان کچھ کہتا، اچانک ابھرنے والی آواز نے ان دونوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی تھی۔ ان سے کچھ فاصلے پر ایک لڑکا عجیب و غریب حلیے میں کوئی خدا نہیں کے نعرے لگا رہے تھے۔ اس کے پیچھے کچھ اور لڑکے اور لڑکیاں تھیں، وہ شاید اسٹوڈنٹ تھے۔ روحان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا اور اسے آرجے یاد آیا تھا۔ There is no God، وہ پھر چلایا تھا۔ But Allah، لیکن سوائے اللہ کے۔ ہانم چونکی تھی۔ دوسرا فقرہ روحان نے بولا تھا۔ There is no God، وہ لڑکا غصے سے چلایا تھا اور کھا جانے والی نظروں سے روحان کو گھور رہا تھا۔ But Allah، روحان کون سا باز آنے والا تھا۔ What the hell، وہ بپھرا ہوا ان کی طرف بڑھا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ وہ روحان جبیل کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا اور پھر اچانک چونک کر خاموش ہو گیا تھا۔ آرجے؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ تم آرجے ہو نا؟ وہی آرجے جو کہتا تھا کہ کوئی خدا نہیں، وہ حیرت سے دنگ چہرے کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ ہاں، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، روحان نے جواب دیا تھا۔ اس کی بات سن کر لڑکی کی تیوری چڑھی تھی۔ نہیں، میں نہیں مانتا، وہ غصے سے گراتا آگے بڑھ گیا تھا۔ There is no God، اس نے پھر نعرہ لگایا تھا۔ But Allah، روحان نے پھر جواب دیا تھا۔ ہانم دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ گروپ ابھی نظروں سے اوجھل نہیں ہوا تھا، البتہ کافی دور جا چکا تھا۔ وہ لڑکا اب خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے نعرے لگانا بند کر دیے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہانم، کیا ہونے والا ہے؟ روحان نے اس لڑکے کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے لگتا ہے کوئی ہانم پھر سے ڈپریشن میں جانے والی ہے، ہانم نے سر داؤ بھرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ لڑکا اب ایک گھر کے سامنے رکا تھا جہاں سے ایک لڑکی باہر نکلی تھی۔ وہ لڑکی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ روحان کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی اور پھر لڑکی نے ہاتھ گھما کر اس لڑکے کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ایک بار پھر سے کسی آرجے کی بینڈ بجنے والی ہے، روحان نے محفوظ ہوتے ہوئے کہا تھا، جس پر ہانم کا کہکا ابھرا تھا۔ اچھی بات ہے، آرجے کی بینڈ بجنی چاہیے، ہانم اب ہنس رہی تھی۔ بہت ظالم لڑکی ہو تم، روحان نے مصنوعی خفگی سے کہا تھا۔ ہانم نے دلچسپ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ برا سا منہ بنائے ہوئے ہانم کو اچھا لگا تھا۔ بارش تیز ہوئی تھی۔ گھر چلیں، بارش تیز ہو گئی ہے، ہانم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ روحان نے چونک کر حیرت سے اسے دیکھا تھا اور اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھا تھا، پھر کھلے دل سے مسکرا کر اس کا نازک ہاتھ تھاما تھا۔ اس نے چھتری کو ہانم کے اوپر کر کے اسے بارش سے بچانے کی پوری کوشش کی تھی۔ دونوں کے قدم واپس گھر کی طرف بڑھے تھے۔ اچھا سنو، جب دو سلفائٹ ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ شریر لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ بارش آتی ہے، ہانم مسکرائی۔ وہ تو روز ہی آتی ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہے۔ آج کی بارش کا انداز نرالا ہے، آپ سنیں یہ کچھ کہہ رہی ہے، ہانم اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔
میں چاہتا ہوں ہم پیرس جائیں کچھ دنوں کے لیے، ہر شام کے شہر میں، اس کی یاد میں ہر اس جگہ پر جائیں جہاں پر وہ جاتا تھا۔ روحان کو وہ نہیں بھولتا تھا۔ کیا آج کی بارش یہ کہہ رہی ہے؟ خانم نے پوچھا تھا۔ ہاں، یہ بھی اور بہت کچھ اور بھی۔ اور کیا؟ یہی کہ محبت کا آغاز ہو چکا ہے۔ دو سلفائڈز کی محبت کی ایسی داستان شروع ہونے والی ہے جسے لندن برسوں یاد رکھے گا، وہ سرشار سے لہجے میں بتا رہا تھا، جس پر خانم مسکراتی تھی۔ اس نے آج خود کو بہت ہلکا محسوس کیا تھا۔ جب دل تمہارا اپنا ہو پر باتیں ساری اس کی ہوں، جب سانسیں تمہاری اپنی ہوں اور خوشبو آتی اس کی ہو، جب حد درجہ مصروف ہو تم وہ یاد اچانک آئے تو، جب آنکھیں نیند سے بوجھل ہوں تم پاس اسے ہی پاؤ تو، پھر خود کو دھوکہ مت دینا اور اس سے جا کے کہہ دینا اس دل کو محبت ہے تم سے۔ اور آج خانم نے ایک خوبصورت انداز میں اس جذبے کا اظہار کیا تھا جو اسے اس کے دل میں پھوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا، جسے روحان نے دل و جان سے قبول کیا تھا۔ دو سلفائڈ ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے تھے۔ وہ دونوں آج بہت خوش تھے۔ زندگی کا یہ 7واں پہر بہت خوشگوار تھا۔ ابھی بہت سے پہر باقی تھے۔ ہر ایک نیا پہر ایک نئی کہانی لانے والا تھا۔ اب اس کا کچھ اندازہ ان دونوں سلفائڈز کو ہو چکا تھا، جو پتھریلی گیلی سڑک پر مسکرا کر آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ آج کی بارش نے ان دونوں کو دائمی خوشی دی تھی اور دل سے دعا دی تھی۔